अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से है। यूनिवर्सिटीज़ शदीद बहरान का शिकार हैं और एक तहरीक चल रही है, तालीम बचाओ, नस्ल बचाओ, यूनिवर्सिटीज़ बचाओ, मुस्तकबिल बचाओ। ये क्या मामला है और ये असातिज़ा, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं और इसमें माली मामलात में क्या इश्यूज़ हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और बात से पहले वो ही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ साथ ये जो बेल आइकॉन है घंटी, इसको प्रेस कर लें ताकि आपको नए व्लॉग मिल सकें। तो जनाब अली, सूरत हाल इस तरह है कि जितनी भी तंजीमें हैं असातिज़ा की, एम्प्लॉइज़ की, उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉइज़ बनाया हुआ है, जिसके अंदर फैकल्टी भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी मौजूद है। इनका क्या मुतालबात हैं? तो उनका एक मुतालबा तो इस तरह है, वो ये बात कर रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी जामियात जो हैं वो इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं। एक ऐसा बहरान है जिसने तदरीस, तहकीक, तलबा, असातिज़ा और तालीमी निज़ाम को मफलूज कर रखा है। अभी जो टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सूबे में इस वक्त जो जामियात हैं उन्हें शदीद ख़सारा है। ये ख़सारा जो है तकरीबन अंदाज़ा लगाया गया है टास्क फोर्स ने कि 30 अरब रुपए है। यानी सूबे की जो जामियात हैं, 34 जामियात हैं, 30 अरब के ख़सारे के नीचे दबी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब इदारे इस तरह कर्ज़ों में डूबे होंगे, ख़सारों में डूबे होंगे, उनके पास तनख्वाहें नहीं होंगी, वो तलबा को कैसे पढ़ाएंगे। यानी एक टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक एम्प्लॉई को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आप मुझे बताएं वो आपके बच्चे को पढ़ाएगा, वो क्या ज़हनी सुकून उसको होगा। ये अब कई जामियात ऐसी हैं जिनके पास जो मैंने बात की कि तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, और जो टीचर्स हमारे रिटायर हुए यूनिवर्सिटीज़ में 30 साल, 35 साल, 40 साल पढ़ाने के बाद, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 40 साल एक टीचर ने पढ़ाया है, अब उसकी पेंशन के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। यानी वो रिटायर हुआ तो उसके जो पेंशन के पैसे हैं वो भी इनके पास नहीं हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जामियात जो हैं वो कोई मुनाफा बख्श इदारे नहीं होते। मैं इससे किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। जो ये फ्योसा ने अपना इनकी बात, जो ग्रैंड अलायंस की बात है कि जी जनाब ये कोई ऐसे इदारे नहीं हैं कि जो इनकम जनरेशन करेंगे। एजुकेशन जो होती है उसमें अंदर हुकूमत को फ़ंड्स देने पड़ते हैं। अलबत्ता कुछ एक दो इदारे हैं जो अपने फ़ंड्स ख़ुद जमा करते हैं। फिर वहाँ पे ये होता है कि जो गरीब का बच्चा है वो तो नहीं जाता वहाँ पे, वो ऐसे बच्चे जाते हैं जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटियों की हालत ऐसी है कि अगर वो उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो फ़ीसें बढ़ा लें, यानी जो गरीब लोग आते हैं उनके वालिदैन पर बोझ डाल दें, गरीबों पर बोझ डाल दें, और अपनी जो तनख्वाहों के लिए, अपनी पेंशन के लिए वो बच्चों की फ़ीसों में एक होश रुबा इजाफ़ा कर दें। तो ये एक ऑप्शन रह गया है, क्योंकि और तो कोई वो नहीं है। अलबत्ता बाज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ज़मीनें, जिनकी जायदादें हैं, जैसे इस्लामिया कॉलेज हो गया, इस तरह कुछ और इदारे हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। उस हवाले से इनको एक बिज़नेस मॉडल की तरफ जाना चाहिए कि जिनके पास नहीं है तो वो तो मजबूरी है। अब मैंने व्लॉग किया था और मुझे हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि जनाब आपने कहा कि 10 अरब रुपया मुख्तस किया है, तो हमने वो चेक किया है कि वो 10 अरब रुपया कहाँ इन्होंने रखा है हमारे लिए। तो मेरा ये फ़र्ज़ भी था, ज़िम्मेदारी थी कि मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट में 10 अरब रुपए रखे थे, लेकिन मुझे उसकी डिटेल इसलिए मालूम नहीं थी कि मुझे तो ये कहा गया था कि ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखे गए हैं। लेकिन
اب جو گرینڈ الائنس ہے جو ٹیچرز کا اور نان ٹیچرز کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ 6 ارب روپے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں، یعنی 6 ارب روپے، 10 میں سے 6 ارب روپے ڈیولپمنٹ ہے، 4 ارب روپے یونیورسٹیز کے لیے بچتے ہیں۔ اب 6 ارب روپے جو ہیں وہ صرف زرعی یونیورسٹی سوات اور ڈی آئی خان میں جو زرعی یونیورسٹی بن رہی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی، یہ ان کے لیے ہیں۔ تو صرف 2 یونیورسٹیاں اس وقت ایسی ہیں جس کو ڈیولپمنٹ کی مد میں 6 ارب روپے مل رہے ہیں۔ تو ایک ڈی آئی خان کی یونیورسٹی ہے اور ایک سوات کی۔ ڈی آئی خان یقیناً وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ ہے، اور سوات جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ تھا۔ اب ٹیچرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر منصفانہ، غیر شفاف اور ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، اس سے جو ہے ٹیچرز کی نہ تنخواہیں ہوں گی، 4 ارب روپے سے 34 یونیورسٹیاں ہیں، ایک بہت بڑا سٹاف ہے۔ پھر جو ریسرچ کا کام ہے، جو تحقیق کا کام ہے، اور جو تدریس کا کام ہے، میرے خیال میں وہ تو اس کو تو فنڈز کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو اعلیٰ تعلیم کا مستقبل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان پھنس چکا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو دونوں جانب سے معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں، نہ وفاق پیسے دیتا ہے نہ صوبہ دیتا ہے۔ پھر یہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ہر در پہ جو ہے نا دستک دی ہے، تمام اداروں کے سربراہوں کو خطوط لکھے ہیں، حکومتی جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، وفاقی، سب کو خط لکھے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو بچائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایچ ای سی نے اپنا بجٹ جو ہے وہ پہلے ہی ان کا کم ہو رہا تھا ہر سال، اس سال انہوں نے مزید کم کر دیا ہے۔ اب ایچ ای سی جو میں کہہ رہا تھا نا بات، ایچ ای سی اور جو صوبائی اس میں ہیں، تو ایچ ای سی کا جو فوکس ہے وہ وفاقی جامعات ہیں، یعنی صوبوں کو انہوں نے تقریباً ہی چھوڑ ہی دیا ہے۔ وہ ان کا مطلب یہی ہے کہ جب تعلیم کا ایک جو تعلیم ہے وہ مل گئی ہے صوبے کو، تو صوبہ جانے، اس کا کام جانے، وفاق کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اب ہائر ایجوکیشن وفاق کے پاس تھی، وہ بھی اب صوبوں کو کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ایچ ای سی کچھ تھوڑے بہت فنڈز دیتا تھا، پہلے کافی فنڈز آتے تھے، وہ ایچ ای سی آہستہ آہستہ کم کر رہا ہے اور بس ختم ہی کرنے والا ہے، تو صوبے کو تمام ذمہ داری لینی ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ صوبے کی جامعات ہیں، اس کے لیے 50 ارب روپے کا ریکرنگ جو گرانٹ ہے، مطلب یہ کہ مستقل بنیادوں پر ایک بنایا جائے اس کا ایک سسٹم، تاکہ ان کو مستقل بنیادوں پر یہ پیسے مل سکیں۔ اب خسارے کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے یا تو ون ٹائم فنڈ دیے جائیں تاکہ پرانا خسارہ ختم ہو جائے، تو نئے سے پھر معاملہ شروع ہو، اور پھر اگر بھرتیاں کرنی ہیں کہیں پہ اس کے لیے الگ سے فنڈ ہو، جو تحقیق ہے اس کے لیے الگ سے معاملات رکھے جائیں، تاکہ وہ ہر سال کے جو اس میں تحقیق کے لیے فنڈ رکھے جائیں وہ اسی مد میں استعمال ہوں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم یہ ہے کہ جامعات کو بند کر دیں گے، تعلیم کا سلسلہ بند کر دیں گے، تدریس نہیں ہوگی، تحقیقاتی جو تحقیق ہوتی ہے وہ اس کی سرگرمیاں بند کر دیں گے، اور جو ڈگریوں کا اجرا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ یونیورسٹیاں ہی ڈگریاں جاری کرتی ہیں، چاہے وہ کالجز کے لیے ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، تو تمام ڈگریاں وہ بھی جاری کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جناب پنجاب کا بجٹ بھی بڑا ہے، سندھ کا تو وہ بتاتے ہیں کہ 42 ارب کا ہے، اندازہ لگائیں بہت زیادہ ہے، سندھ کا بجٹ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، انہوں نے اتنا اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ لوگ اب کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہی دفعہ، میری اپنی جو رائے ہے کہ اگر آپ 50 ارب روپے ایک دفعہ آپ دے دیں اور اس کو کسی فکس ڈپازٹ میں کر لیں اور اس کی جو پروفٹ آتا ہے اس کا استعمال کیا جائے، پہلے خسارہ ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر 30 ارب کا خسارہ ہے یا 10 ارب کا خسارہ ہے، اس کو مرحلہ وار ختم کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے
یہ فنڈ جو ہیں ان کو فکس کیا جائے اور اس کی اماؤنٹ جو آئے اس سے ان یونیورسٹیوں کو دیا جائے۔ اب وہ یہ بھی اساتذہ کہتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 157 ارب کا اور 125 ارب کا ہم نے جو ہے سرپلس دیا ہے، تو جب یونیورسٹیاں خسارے میں ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہیں، پینشن نہیں ہے، طلباء کے لیے سہولیات نہیں ہیں، کہیں پہ فرنیچر نہیں ہے تو کہیں پہ کوئی ایشوز ہیں، بلڈنگز کے ایشوز ہیں، تو پھر یہ سرپلس دینے کا کیا فائدہ؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس ہاسپٹل ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں تو وہاں پہ مریضوں کے لیے فیسیلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ سرپلس کیوں دیتے ہیں؟ سرپلس تو آپ یہ تمام کام کرنے کے بعد سرپلس دیں تو پھر آدمی اسے کہتا ہے کہ جی واقعی یہ سرپلس ہے۔ لیکن جب آپ کی واجبات اگر ہم دیکھیں تو کوئی 2 ارب کے قریب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے واجبات رہتے ہیں، CNW میں اربوں رہتے ہیں، اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں، تو اگر ان کو آپ گنیں، ان کو پلس کریں تو وہ 100 ارب کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو بھئی وہ 100 ارب تو آپ ان کا تو قرض اتار دیں نا، ان کا خسارہ ختم کر دیں، اس کے بعد آپ سرپلس بھی دے دیں۔ لیکن یہ بات کرنا کہ جناب ہمارے پاس سرپلس پیسے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نے دینے نہیں ہیں کسی کو، تو بھئی اگر ان یونیورسٹیوں کو چلانا ہے 2 باتیں ہو سکتی ہیں، خسارہ کم کریں، ان کو بٹھائیں اور کوئی بزنس ماڈل بنائیں جس کے اندر تحقیق کے سلسلے میں انٹرنیشنلی جو پیسے آتے ہیں لوگوں کو اپنے پروجیکٹ بنائیں، وہاں سے لائیں، جن کی زمینیں ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں ان کو کمرشل بنیادوں پہ چلائیں، وہاں سے انکم جنریٹ کریں۔ تو جب تک آپ اب دیکھیں نا، دنیا میں جتنی یونیورسٹیز کا اگر ایک رینکنگ آئی ہے، پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ حالات ہی اس طرح ہیں، بنا دی جاتے ہیں کہ ٹیچر اپنی اچھی طرح ٹیچنگ نہیں کر سکتا، طالب علم ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو جب ان معاملات کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتری آ سکے گی اس میں۔ تو بہرحال اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو حکومت ہے، ٹیچرز ہیں، یہ لوگ بیٹھیں، آپس میں معاملات کو طے کریں اور ایک سلسلہ بنائیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے زمانے میں تو ایک پشاور یونیورسٹی تھی اور ایک ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، اب بڑھتے بڑھتے زیادہ سے زیادہ 2 یونیورسٹیاں تھیں، ایک گومل میں تھی، اب بڑھتے بڑھتے ہر ڈسٹرکٹ میں بن گئی ہے۔ تو پھر جب ڈسٹرکٹ میں بنائی ہیں، پھر بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا اخراجات بھی ہو گئے ہیں، تو اب کون پورا کرے گا؟ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے حکومتوں کو کہ صرف یونیورسٹیاں بنانے سے، بلڈنگیں بنانے سے تو یونیورسٹیاں نہیں چلتی نا، اچھی فیکلٹی لانا، ان کو اچھے ویجز دینا اور اچھی مراعات دینا، تبھی یونیورسٹیاں بہتر انداز میں ترقی کر سکتی ہیں، اور طلباء بھی جو ہیں ان کو فیسلٹیز آپ دیں گے تو طلباء آگے جائیں گے نا۔ تو بہرحال یہ ایشو تھا، میرا خیال تھا کہ میں تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔